नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशिस्त रहमतुल लिल आलमीन इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखी जा रही है, उन तमाम लोगों को मेरी इरफा अंसारी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम और तमाम आलमे इस्लाम को माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आज वो बाबरकत महीना शुरू हो चुका है जो हमें उस अजीम हस्ती की याद दिलाता है जिनके ज़िक्र के बग़ैर इंसानियत की तारीख़ अधूरी है, जिन्होंने तालीमात के ज़रिए अंधेरों में भटकती दुनिया को रोशनी अता की, जिन्होंने इंसान को इंसान की कदर सिखाई और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं, सरकारे दो आलम, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे रसूल, पैकरे मोहब्बत, पैकरे रहमत, पैकरे इखलाक, हिदायत के पैगंबर, खातिमुन नबीयीन, महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आज की हमारी खुसूसी नशिस्त रहमतुल लिल आलमीन और इसका मौजू भी रहमतुल लिल आलमीन ही है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान दो बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके वक्त का शुक्रिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, हमारा आज का मौजू है रहमतुल लिल आलमीन, बड़ा वसी है। मुझे बताइएगा कि जो रहमत का लक़ब है, इसका मफ़हूम क्या है और ये कितना वसी तर है, और जहाँ पर हम बात करते हैं कि उन्हें पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से इस माह मुक़द्दस में आपने एक इतने बाबरकत उन्वान के लिए हमें मदऊ किया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फिर आलम इस्लाम को तहे दिल से ये मुबारक सातें मुबारक हों। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरे आलम के लिए एक रहमत की तकमील, यानी वो रहमत, वो अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें, वो समरात के जो अपने बदरजे अतम यानी मुकम्मल होनी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्तिदाए आफरीनिश से उसकी हिफाजत फरमा कर, और जब ये दुनिया उसके तहम्मुल के काबिल हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बेअसत फरमाई। ख़ुद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम की मिसाल एक इमारत की सी है और मैं वो आखिरी ईंट हूँ। यानी अगर अल्लाह ताला की रहमत को हम दुनियावी एतबार से, मेटेरियलिस्टिक एतबार से कंप्लीट समझें, तो उसकी जो तकमील है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सूरत में हुई। तो जो रहमत का लक़ब अल्लाह ताला ने उनके लिए ख़ास तौर पर महफूज फरमाया, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका मफ़हूम कितना वसी है? मुसलमानों के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया या पूरी इंसानियत के लिए? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप हज़रात ने हमें दावत दी। रहमतुल लिल आलमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने इस्तेमाल फरमाया है लफ्ज़, और रहमत का मतलब जो है नरमी, शफ़क़त, मेहरबानी, और शायद कोई एक लफ्ज़ इस माना को पूरी तरह से बयान कर ना सके जो अरबी के अंदर रहमत का लफ्ज़ है। एक हदीस शरीफ में अल्लाह ताला ने अपने बारे में ये फ़रमाया है कि रहमत जो है वो अल्लाह से फूटी है। अल्लाह ताला ख़ुद रहमान है, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है रहमान, अल्लाह के नामों में से नाम है रहीम, और वो ऐसी ज़ात है जिसकी रहमत जो है वो हर चीज़ को आम है, ताम है, शामिल है। और जब वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर उससे समझा जा सकता है कि वो कैसी रहमत होगी। और फिर वो सिर्फ रहमत नहीं डिक्लेयर कर रहे बल्कि फरमा रहे हैं कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत है। कोई शख्स किसी एक आदमी के लिए, किसी एक कुंबे के लिए, किसी एक इलाके के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए रहमत होता है, ब्लेसिंग हो जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नहीं फरमाया जा रहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया जा रहा है कि सारे के सारे जहानों के लिए, सारी की सारी मखलूक़ात के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत हैं। और ये तो एक वैसे टाइटल है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी उसका सबूत है, उसकी गवाही है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसमें रहमत के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि इंसान हैरान होता है कि क्या वाक़तन इस तरह भी कोई रहमत का मुज़ाहरा कर सकता है।
نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں مختلف واقعات سے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک پرندہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے منڈلانے لگا، ارد گرد گھومنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو اپنے بچے کے بارے میں پریشان کیا؟ یہ شکایت کر رہا ہے کہ کسی نے بچہ اٹھایا اس کا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے اٹھایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوکا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بات شامل ہے کہ جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، اپنی بردباری کا، سامان کا، سواری کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارکبوہا صالحۃ واترکوہا صالحہ، ان پہ سواری کرو اس حال میں کہ یہ اچھے ہیں، اور ان کو چھوڑ دو کہ اس حال میں اچھے ہیں، انہیں تھکا کے چور کر کے پھر مت چھوڑو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوروں کے ساتھ رحمت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کے لیے رحمت تھے، بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے اور اس پہ پورا شرح صدر سے ہم اس پہ قائم ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے، پورے جہانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تھے۔ اور اس کو وہ رحمت بھی اسی طرح تھے کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے بہت سی ایسی کہانیاں، ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی۔ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں بے تحاشا برائیاں تھیں۔ کون سی ایسی برائیاں تھیں جو کہ آج کے معاشرے میں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی آمد کے بعد وہ برائیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں اور تبدیلی ایک رونما ہو گئی تھی؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے معاشرے میں تجارت ایک پیشہ ہوا کرتا تھا، لائف لائن تھی ان کی، اور وہ مختلف علاقوں سے اچھی اور بری عادتیں مکہ کی طرف اشیاء تجارت کے ساتھ آتی تھیں۔ اسی میں بت پرستی بھی ہے، پہلے نہیں تھی، شام کے راستے سے وہاں پر۔ تو مکۃ المکرمہ کے اندر اچھی اور بری دونوں قسم کے خصائل موجود تھیں۔ ہاں، البتہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ٹرینڈ تھا سلیوری کا، غلام بنانا، لونڈیوں کا معاملہ، یہ بین الاقوامی طور پر ایک ٹرینڈ چلا تھا جس کے اندر خواتین کا استحصال شامل تھا، جس میں غلاموں کا استحصال شامل تھا، اور جس میں چوری چکاری، کسی کا مال غصب کر دینا، مالدار کو عزت ملنا، اور اس کے علاوہ غربت کو عیب سمجھنا، اس طرح کی برائیاں وہاں پر عام تھی کہ اگر کسی کے پاس مال آ گیا تو پھر اس کا اسٹیٹس تبدیل ہوگا، وہ بہت اونچا ہوگا اور باقیوں کو کمتر سمجھے گا، اور ان تمام چیزوں کو ایک لیگل اسٹیٹس حاصل تھی۔ اس کو کوئی عام طور پر برائی نہیں سمجھتا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ابتدائی جو دعوت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو انہی باتوں کو لے کر انہوں نے کریٹیسائز کیا، یہ آ کے عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، یہ غلاموں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ علیہ السلام تک کی جاتی تھی۔ تو یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ پورے عرب میں نہیں تھا، یہ میں ذرا کلیئر کر دوں، پورے عرب میں نہیں تھا، چند لوگ تھے جو اس طرح کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے سخت مخالفت کی گئی، بتایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا عرب مل کے یہ سب کچھ کرتا تھا۔ یہ کچھ لوگ تھے، اسی طرح کچھ قبائل کے اندر خاص قسم کی برائیاں تھیں، مجموعی اعتبار سے برائی کی شرح زیادہ تھی۔ تو پھر کس طرح سے اپنے کردار کے ذریعے کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک تبدیلی رونما کی، پیدا ہوئی، اور جو عرب کا معاشرہ ہے وہ صحیح سمت پر چل پڑا؟ وہ ایک اصولی موقف ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلے اور سب سے اصولی بات ہے۔ دیکھیں، کتنے ایسے مقامات ہوں گی کہ جہاں پر ہم نے دیکھا ہوگا لکھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ نے نوٹ کیا نا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے ہیں، اور ہم خود بھی کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں، کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سب سے بنیادی چیز جو تبدیلی کا باعث ہوئی وہ تھا ورلڈ ویو۔ ہمارا ایک اللہ ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے اور دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ احساس آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، باقی چیزیں خود ہی، کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب صحابہ نے اجتہادی طور پر اتنے کام کی جس کی توثیق اللہ نے بھی فرمائی، رسول اللہ علیہ السلام نے بھی فرمائی، آل دو کہ وحی کے بغیر اجتہادی اعتبار سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے تائید فرمائی صحابہ کی۔ بے شک رسول اللہ کا کردار اس طرح بن چکا تھا کہ لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے تھے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنا بر اس اصول کے تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو بنیادی جو چیز جو آپ فرما رہی ہیں تبدیلی، وہ یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم مستقل یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، پھر ہمیں جا کے ایک ایک چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ بس یہ چیز اگر آج بھی کسی کے اندر آ جائے تو یہ حسن ہے، اور جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بالکل، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جب لوگ کسی کی اصلاح کرتے ہیں
تو بہت سخت لہجے میں کرتے ہیں یا سم ٹائم ٹونٹ کرتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو بلی کیا جاتا ہے. اگر ہم رسول اللہ کی تعلیمات دیکھیں تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں جو ہے اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں, کس طرح سے آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, انسانی معاشرہ ہمیشہ خیر و شر کا مجموعہ رہا ہے موجود اس وقت اور رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی ہے. تو خیر و شر تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور یہ جنگ ایک ہے. خیر ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ غالب آ جائے اور شر یہ چاہتا ہے کہ وہ غالب آ جائے. بعض اوقات تصویر کا ایک رخ ہم اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دوسرا رخ اس میں پیچھے چلا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے, اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس کو دل سے برا سمجھے. یہ خود بتا رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف انداز کو. کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی بھی کی ہے, ہاتھ سے تبدیل کیا ہے, اپنی پاورز کو استعمال کیا, اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا ہے. جہاں رولنگ پاورز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی ہیں وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ستائج بھی جاری کی ہیں, ٹھیک ہے. اور عمومی جو صورتحال ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب تک معاملہ عدالتی نوعیت کا نہیں بنا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام رویہ یہ لگتا ہے کہ شفقت سے, دانائی سے, حکمت سے لوگوں کو اصل کاز سے ہٹانا. ایک شخص آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بدکاری کروں. کتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یا تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ تو وہ جڑ ہی کاٹ دی. یہ تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا. تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں تو کوئی دوسرا بھی نہیں پسند کرے گا. اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور ایک شخص آتا ہے, دیہات سے اس کا تعلق ہے, اور وہیں مسجد کی حدود میں جو ہے وہ قضاء حاجت شروع کر دیتا ہے. حضرات صحابہ کرام اٹھتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تزرموہ, اس کو مت روکو. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس جگہ کی صفائی کرو, اور اس کو بلا کے صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ مسجدیں ہیں, یہ اس کام کے لیے نہیں ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اب تصور کریں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا اس ایسے شخص کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر جو آپ نے کوٹ کیا ہے لائن کے ہاتھ سے روکیں یا زبان سے یا دل میں برائی رکھیں, اب آج کا جو معاشرہ ہے اس میں لوگ ڈرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, روکنے سے بھی ڈرتے ہیں. تو لوگ اس چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں برائی رکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے وہ معاف کر دے گا یا راضی ہو جائے گا. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں, تھوڑی سی وضاحت اس بات کی ضروری تھی. یہ جو ہاتھ سے روکنے کا درجہ ہے یہ ان کے لیے جن کے پاس ہاتھ سے روکنے کی اتھارٹی ہو, ٹھیک ہے. ادروائز مزید فساد پھیلے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی عام شخص, بالکل عام شخص, کسی حیثیت والے, چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کی حیثیت کیوں نہ ہو, اس کو اگر ہاتھ سے روکے گا تو وہ برائی ختم نہیں ہوگی بلکہ شاید اور بڑھے گی. جبکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اس کو تبدیل کر دے. اب تبدیل برائی کو بڑی برائی سے تو نہیں کرنا, برائی کو تو اچھائی سے تبدیل کرنا ہے. تو اب اگر وہ یہاں ہاتھ کا استعمال کرے گا, پاورز کا استعمال کرے گا, تو چھوٹی برائی شاید بڑی برائی سے تبدیل ہو جائے گی, جو کہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. یہاں دوسرا درجہ آئے گا کہ زبان سے کہہ دے, ٹھیک ہے. اب زبان سے کہنے میں بھی عین مقصود وہی ہے کہ برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنا ہے, نہ یہ کہ برائی کو بڑی برائی سے چینج کرنا ہے. تو جس جگہ پہ یہ اندیشہ ہو کہ بالکل لہجہ بھی میٹر کرتا ہے, آپ کے ورڈز بھی میٹر کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بھی میٹر کرتی ہے, سب کچھ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کون سی بات کس جگہ پہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں, وہ سب کچھ میٹر کرتا ہے. اس لیے اگر کسی جگہ پہ یہ اندیشہ ہو کہ پاورز کے استعمال سے یا زبان کے استعمال سے برائی ختم ہونے کی بجائے برائی بڑھ جائے گی, تو وہاں تو پھر یہ گنجائش موجود ہے کہ انسان آخر درجے کی طرف چلا جائے کہ بھئی میں دل میں برا سمجھوں. لیکن جہاں اس بات کا امکان ہو کہ آپ کے 2 لفظ کہہ دینے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے, تو وہاں تیسرے درجے کی طرف چلے جانا یہ بہت ہی کمزور بات ہے. اور مطلب زیادہ ضروری تو یہی ہے کہ آپ روکیں,
کوشش کریں کہ برائی کو روکیں، نہ کہ آپ دل میں برائی رکھیں، وہ تو ایک سب سے لاسٹ درجہ بتایا گیا ہے اسلام کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم اپنی غلطیاں جو ہیں وہ تو معاف بھی کر دیتے ہیں، خود ہم دیکھتے ہیں ہم نے غلطی کی ہے، اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہی کوئی دوسرا شخص اگر غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کی غلطی کو درست کرنا ہے تو کس طرح اس کی اصلاح کرنی ہے کہ اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کا وقار بھی برقرار رہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، آپ سنی ہوگی نا، مومن کا آئینہ ہے۔ جی، تو جوامع الکلم تھے رسول اللہ علیہ السلام کہ سمندر کو چند الفاظ میں بند کر دیا۔ مومن کا آئینہ ہے۔ کبھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینے کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کے چہرے کی جو بھی بگاڑ ہوتی ہے، کوئی داغ لگا ہوا ہے، آئینہ دنیا کو نہیں بتاتا، نوٹ کیا ہے آپ نے؟ وہ صرف آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ ذرا اسے صاف کر کے دوبارہ آئینے کے سامنے آ جائیں تو آئینہ پھر وہ پچھلا داغ نہیں دکھاتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اگر کسی کو گناہ میں دیکھا، بعد میں اس نے توبہ کیا تو اب اسے وہ پچھلی بات یاد نہیں دلاتا، آئینہ ہے، پچھلا نہیں یاد دلائے گا، اور وہ ایسے ہی سمجھے گا جیسے اس شخص نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ چیز ہے کہ اتنی بڑی بات کہ اگر کسی سے کوئی برائی ہو رہی ہے، بندے کے اوپر سب سے پہلی بات جو لازم ہے کہ صرف اس کو بتائے، آئینہ کسی اور کو نہیں بتاتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی بندے کی ستاری کرو گے، پردہ پوشی کرو گے، تو قیامت کے دن اللہ تمہارے عیوب کی بھی پردہ داری کرے گا۔ اگر ہم نے کسی کے عیب کسی اور کو بتا دیے تو قیامت کے دن معاملات ہوں گے، گواہ ہوں گے ہمارے۔ ایسی برائی کہ جس کا میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، تو اللہ ایسی برائی کی ستاری کریں گے، اور ایسا شخص جو کسی کی برائی کو پھیلا سکتا اور نہ پھیلائے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیوب پر بھی پردہ ڈالتے ہیں، اسی لیے اس ذات کو کہتے ہیں ستار۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب گناہ کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے عرب کے معاشرے کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے بہت سے ایسے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ دنیا معاف نہیں کرتی۔ آج کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جس طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی ہے تو وہ تو ایسا ہے جیسا اس کا گناہ تھا ہی نہیں۔ لیکن آج کل کے لوگ نہیں سمجھتے، لوگ غلطی معاف بھی نہیں کرتے، جاب سے نکال دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جاب سے نکالنا بھی اس کی ایک شکل ہے، اور جو ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں، جو سماجی ہمارے معاملات ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، ہر جگہ ہی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں۔ حالانکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ تہمت لگائی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بہت قریبی رشتہ دار جو اس کا سرگرمی میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو کچھ دینے سے روک دیا کہ اب ان کو میں نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب الفاظ سے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی گویا کہ یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کی کسی بات پہ سرزنش کر رہے ہیں، تو پیچھے سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اقدر علیک مما تقدر علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جتنی طاقت تمہیں اس کے اوپر ہے نا، اس سے زیادہ طاقت اللہ کو تمہارے اوپر ہے۔ یعنی تمہیں اتنی طاقت تھی کہ تم اس کو مار سکو، تم نے مارنا شروع کر دیا۔ تمہیں اتنی طاقت تھی کہ اس کو برا بھلا کہہ سکو، تم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہ اللہ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ تم جب غلطی کرتے ہو تو تمہیں اٹھا کے پھینک دیں؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ تعلیم دی ہے کہ بھائی معاف کرنا اس جگہ پہ جہاں معاف کرنے کی قدرت ہو، جہاں بدلہ لینے کی قدرت ہو، وہاں معاف کرنا کمال ہے۔ ہمارے یہاں تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں کچھ نہیں کر سکتے تو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ جہاں بدلہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی نہیں ہے، اس حوالے سے کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ یہ جملہ ہمارے یہاں بہت کامنلی استعمال تو ہوتا ہے، لیکن اس کا بعض اوقات غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ میں اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی. اگر ہم نہ بھی کریں اور اللہ معاف فرمائیں تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا جو بھی وہ کریں. بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ انصاف پسند ہے تو بندوں کے حقوق بندوں ہی سے معافی کا ذریعہ ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کچھ وہ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی طرف معاملہ جائے گا. تو یہ بات بالکل ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو راضی کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ کے ذریعے کسی کا دل جو تکلیف ہے ہوئی وہ ہے، کسی کو ایذا پہنچی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو آپ کو اس کا حق یہی، بلکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ ہے، کسی کا کوئی حق دبا لیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج اس سے فارغ ہو جاؤ، کیونکہ اس دن سے پہلے کہ جب دوستی بھی نہیں چلے گی اور دینار و درہم بھی نہیں چلیں گے، تو اس دن تو نیکیوں کی اس کرنسی چلے گی. جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں نہ ہو تو اس کے گناہ اپنے ذمے لینے پڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ اس بات کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی پابندی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں فرمایا ہے کہ بندوں کا خیال کرو، تو یہ بھی گویا کہ اللہ ہی کا حق ہے بندوں کے حقوق کی پابندی کرنا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ڈاکٹر اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر عبدالقادر صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. بڑا ہی خوبصورت موضوع رحمۃ للعالمین کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اور بے شک اللہ سے معافی جو مانگنی ہے آپ نے وہ تو اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو آپ نے اس شخص سے جو ہے معافی مانگنی ہے. آج جو ہماری نشست کا یہ سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کے ذریعے ہم اپنے آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں گے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اسی کے ساتھ مجھے عرفان ساری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.